अस्सलाम वालेकुम। ABP खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल चीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। कौमी असम्बली इजलास में फ्रांस में तौहीन रिसालत के खिलाफ फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने की करारदाद पेश कर दी गई। करारदाद में कहा गया कि गुस्ताखाना खाके शाये करके आलमी सतह पर मजहबी हम आहंगी और अमन को ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई। ये ऐवान मुतनाज़ फ्रांसीसी मैगजीन की जानिब से तौहीन अमेज़ खाकों की इशाअत की मजम्मत करता है। करारदाद में फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के लिए पार्लियामेंट से राय ली गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को कलअदम तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात के बारे में ब्रीफ किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की वफाकी मुतसिब को इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, वफाकी मुतसिब इंडस्ट्री की बद इंतज़ामी के खिलाफ फौरी इंसाफ की फ़राहमी यकीनी बनाएं। इंश्योरेंस कंपनियों की बद इंतज़ामी के खिलाफ इदारे के दायरे कार को बढ़ाया जाए। मुलाकात में वफाकी इंश्योरेंस मुतसिब ने साल 2020 की रिपोर्ट सदर मुमलिकत को पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2020 में 2183 शिकायत का अजाला किया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुत्तहिदा अरब अमारात का 3 रोज़ा दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद ईरान रवाना। ईरानी सदर डॉक्टर हसन रूहानी हम मनसब जवाद ज़रीफ और स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर गालिब से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर बातचीत के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का जायज़ा लिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, ईरान सिर्फ पाकिस्तान का हमसाया मुल्क नहीं बल्कि एक आजमाया हुआ दोस्त है। ईरान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को पहले से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम बनाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने एक्सपो 2020 दुबई में पाकिस्तान पवेलियन के क़याम में अमाराती वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। अमारती हम मनसब को मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और भारतीय पॉलिसियों के बाइस खित्ते के अमन को दरपेश खतरात से आगाह किया। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौज के रियासती दहशतगर्दी जारी। मज़ीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। काबिज़ फ़ौज ने ज़िला शोपियां में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान घर घर तलाशी के दौरान नौजवानों को शहीद किया। नौजवानों की शहादत पर शदीद एहतजाज किया गया, जिससे भारतीय फ़ौज ने फायरिंग की और पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में भी मुतअद्दिद नौजवान ज़ख्मी हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 5445 केसेस रिपोर्ट, जबकि 137 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 83,298 हो गई। कोरोना में मुब्तला 6,66,131 मरीज सेहतयाब हो गए। दुनिया भर में कोरोना से 14 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। मौत की तादाद 30,43,000 से तजावज़ कर गई। मुल्तान में कोरोना वायरस से बचाव की SOPs इख्तियार न करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी। 2 अफराद गिरफ्तार, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज और एक दुकान को सील कर दिया गया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 80,000 रुपये से ज़ायद जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की गैर मेयारी खुराक तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुल्तान और मज़ाफ़ाती इलाकों में कई फूड यूनिट्स की चेकिंग की गई। 95 फूड यूनिट्स को बेहतरी नोटिस जारी किए गए। 510 लीटर गैर मेयारी सोडा वाटर, 180 लीटर रिंसेड ऑयल, 60 किलो एक्सपायर्ड मिठाई तलब कर दी गई। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के माबैन 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड ने हरारे में ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के साथ बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। और आइंदा 24 घंटों के दौरान शमाल मशरकी बलोचिस्तान, बलाई सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला बरूलूद रहने का इम्कान है। चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। बाज़ पहाड़ी मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कौमी असम्बली इजलास ने फ्रांस में सरकारी सरपरस्ती में तौहीन रिसालत के खिलाफ फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने की करारदाद पेश कर दी गई है। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास हुआ, जिसमें तौहीन रिसालत के मामले पर फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने की करारदाद पेश की गई। रुकने असम्बली अमजद अली खान ने बतौर प्राइवेट मेंबर करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया कि फ्रांसीसी मैगजीन की जानिब से पहली बार 2015 में गुस्ताखाना खाके शाये किए गए। एक बार फिर आलमी सतह पर मजहबी हमांगी और अमन को ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई। ये ऐवान मुतनाज़ फ्रांसीसी मैगजीन की जानिब से तौहीन अमेज़ खाकों की इशाअत की मजम्मत करता है। खाके शाये करने पर पूरी दुनिया के मुसलमानों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। करारदाद में कहा गया कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के लिए पार्लियामेंट से राय ली गई है। फ्रांसीसी सफ़ीर को क्यों ना मुल्क बदर किया जाए और इस मामले पर बहस की जाए।
قرارداد میں مذہبی معاملات پر احتجاج کے لیے ملک کے مختلف مقامات پر جگہ فراہم کرنے کی بھی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ سڑکوں کی بندش کے بجائے احتجاج کے لیے مخصوص مقامات کا تعین کیا جائے۔ وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان نے معاملے پر پارلیمنٹ کی کمیٹی بنانے کی تحریک بھی پیش کی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد طے پایا گیا ہے کہ آج ہم قومی اسمبلی فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کریں گے اور ٹی ایل پی سارے ملک بشمول مسجد رحمت العالمین سے دھرنا ختم کرے گی اور بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا۔ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد یہ بات طے پا گئی ہے کہ ہم آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کریں گے اور تحریک لبیک سارے ملک سے، جس میں کہ خاص طور پر مسجد رحمت للعالمین سے بھی دھرنے کو ختم کیا جائے گا اور بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا، اور جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں سمیت 4 شیڈول کے، ان کا بھی اخراج کیا جائے گا۔ اس پر تفصیلی بیان جو ہے میں آج شام یا کل دوپہر کسی وقت پریس کانفرنس کے ذریعے دوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا گیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر فواد چودھری، شفقت محمود، فہمیدہ مرزا اور MQM ارکان بھی وزیر اعظم چیمبر میں موجود تھے۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں شیخ رشید نے کالعدم تحریک لبیک سے مذاکرات کے بارے میں بریف کیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے وفاقی محتسب کو انشورنس پالیسی ہولڈر سے مفادات کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے وفاقی انشورنس محتسب ڈاکٹر محمد خاور نے ملاقات کی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ وفاقی محتسب انڈسٹری کی بد انتظامی کے خلاف فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں، جبکہ انشورنس کمپنیوں کی بد انتظامی کے خلاف انصاف کی فراہمی کے لیے ادارے کے دائرہ کار کو بڑھایا جائے۔ ملاقات میں صدر مملکت نے مئی کے پہلے ہفتے کوئٹہ میں ریجنل دفتر کا افتتاح کرنے کی درخواست منظور کی اور وفاقی انشورنس محتسب کو فرائض کی ادائیگی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات میں وفاقی انشورنس محتسب نے سال 2020 کی رپورٹ صدر مملکت کو پیش کی۔ ڈاکٹر محمد خاور نے کہا کہ صدر مملکت کی ہدایت پر 2020 کے دوران متاثرہ انشورنس پالیسی ہولڈرز کو 2.13 ارب روپے کا ریلیف فراہم کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سال 2020 میں 3,107 جبکہ 2019 میں 2,441 شکایات موصول ہوئیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ کرونا وائرس کی وبا کے باوجود سال 2020 میں 2,183 شکایات کا ازالہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی متحدہ عرب امارات کا 3 روزہ دورہ کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے بعد ایران روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپنے ایرانی ہم منصب جواد ظریف سے وفود کی سطح پر بات چیت کریں گے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی ایرانی صدر ڈاکٹر حسن روحانی اور اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر غالب سے ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ مشہد شہر کا بھی دورہ کریں گے۔ وفود کی سطح پر بات چیت کے دوران دونوں وزراء خارجہ دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے کا جائزہ لیں گے۔ ایران روانگی سے پہلے اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ایران صرف پاکستان کا ہمسایہ ملک نہیں بلکہ ایک آزمایا ہوا دوست ہے۔ ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم بنائیں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ افغان امن عمل میں بہت سی نئی پیش رفتیں ہوئی ہیں۔ افغانستان کا پڑوسی ہونے کے ناطے افغان امن عمل ہماری طرح ایران کے لیے بھی اہم ہے۔ اس حوالے سے ہمارا مقصد مشاورت کے بعد حکمت عملی میں یکسوئی پیدا کرنا ہے۔ وزیر خارجہ نے ایران کی سپریم لیڈرشپ کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے انتہائی واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کیا اور پاکستان کے موقف کی ہمیشہ حمایت کی۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے ایکسپو 2020 دبئی میں پاکستانی پویلین کے قیام میں اماراتی حکومت کی بھرپور معاونت پر اماراتی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان رواں سال اکتوبر میں متوقع دبئی ایکسپو 2020 میں بھرپور شرکت کرے گا اور اس ایکسپو کے ذریعے دنیا کی توجہ پاکستان کی تاریخ، جغرافیائی اہمیت، تہذیب و تمدن اور پاکستان میں کاروبار اور سیاحت کے میسر وسیع مواقع کی جانب مبذول کروائیں گے۔ وزیر خارجہ نے کرونا وبا کے دوران UAE میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی معاونت کرنے اور پاکستانی ورک فورس کا خصوصی خیال رکھنے پر اماراتی وزیر خارجہ اور متحدہ عرب امارات کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ نے اماراتی ہم منصب کو ویزے کے حصول میں مشکلات سمیت پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں جلد حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
وزیر خارجہ نے اپنے امارتی ہم منصب کو مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں اور بھارتی پالیسیوں کے باعث خطے کے امن کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا۔ اماراتی وزیر خارجہ نے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کو بتایا کہ متحدہ عرب امارات نے ابو ظہبی فنڈ سے پاکستان کو دیے کہ $2 ارب امدادی قرض کی واپسی کی مدت میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے اس خیر سگالی اقدام پر اماراتی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے پاکستان اور UAE کے درمیان بڑھتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کا مظہر قرار دیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر علی علی زادہ نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت دو طرفہ دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آذربائیجان کے سفیر نے خصوصاً امن مشقوں کے ذریعے ایک پلیٹ فارم پر دنیا کے ملکوں کو جمع کرنے کے حوالے سے پاکستان اور پاک بحریہ کی کوششوں کو سراہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 5,445 کیسز رپورٹ، جبکہ 137 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 83,298 ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں 8,232، پنجاب میں 45,491 اور خیبر پختونخوا میں 13,591 مریض زیر علاج ہیں۔ اسلام آباد میں 12,648 اور بلوچستان میں 963 فعال کیسز ہیں۔ آزاد کشمیر میں 2,274 اور گلگت بلتستان میں 97 مریض زیر علاج ہیں۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 6,66,131 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 14 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 30,47,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 12 کروڑ سے زائد مریض کورونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں 3 کروڑ 24 لاکھ سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے، جبکہ اموات کی تعداد 5,81,000 سے بڑھ چکی ہے۔ بھارت میں 1 کروڑ 53 لاکھ سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے اور 1,80,000 سے زائد مریض دم توڑ چکے ہیں۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے سماجی بہبود ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ مستحق گھرانے 8171 سروس کے ذریعے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر 8171 پر بھیج کر احساس کفالت پروگرام میں اپنی اہلیت کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اس ضمن میں مستحق گھرانوں کو احساس کی جانب سے مختلف طرح کے جوابی پیغامات بھیجے جا رہے ہیں۔ بھائیو اور بہنوں، وہ لوگ جو احساس کفالت پروگرام کے 2 سہ ماہی 12,000 روپے کے لیے اپنی اہلیت جاننا چاہتے ہیں، ان کی سہولت کے لیے وفاقی حکومت نے 8171 یعنی کہ 8171 SMS سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ اپنی اہلیت جاننے کے لیے جب آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر 8171 پر SMS کریں گے تو جواب میں آپ کو صورتحال کے مطابق 4 قسم کے پیغام موصول ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے سروے میں حقدار ٹھہرائے گئے ہیں تو آپ کو پیغام آئے گا کہ آپ پیسے وصول کر لیں۔ ہر تحصیل میں ادائیگی مراکز کھولے گئے ہیں جن کی تفصیل آپ اس ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک ابھی اسکرین پر آ رہا ہے۔ آپ حبیب بینک اور بینک الفلاح کے بائیو میٹرک ATM مشینوں سے بھی رقم وصول کر سکتے ہیں۔ جو گھرانے ہمارے سروے میں غربت کی ایک خاص سکور سے اوپر ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک خاص سطح سے اوپر ہوتے ہیں، ان کو نااہلی کا پیغام آتا ہے۔ صرف انتہائی ضرورت مند گھرانے ہی احساس کفالت پروگرام کے لیے مستحق ہیں۔ سرکاری ملازمین اور ان کے شریک حیات، ٹیکس دہندگان، گاڑیوں کے مالکان، بیرون ملک سفر کرنے والے لوگ احساس کفالت پروگرام کے اہل نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگوں کو یہ پیغام بھی آئے گا کہ آپ کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے اور ایسے افراد کو جون تک حتمی جوابی پیغام آ جائے گا۔ جن لوگوں کا ابھی تک سروے نہیں ہوا ان کو یہ پیغام آئے گا کہ آپ سروے ٹیم کا انتظار کریں۔ ہمارا سروے جون تک جاری ہے۔ جب سروے ٹیم آپ کے گھر آئے تو آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں یا پھر اپنے ضلع میں قریبی احساس رجسٹریشن ڈیسک پر جا کر خود اپنا اندراج کرائیں۔ اگلے 3 مہینوں میں تمام اضلاع میں رجسٹریشن ڈیسک کھل جائیں گے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ وزیر اعظم صحت اقدامات کے تحت 8 بڑے اضلاع کے سرکاری ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن اور مدر اینڈ چائلڈ ہسپتالوں کو مقررہ مدت میں مکمل کریں گے۔ تمام جاری ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے وزیر اعظم صحت اقدامات، مدر اینڈ چائلڈ ہسپتالوں کی تعمیر، بنیادی مراکز صحت کی اپ گریڈیشن اور صوبہ بھر میں دیگر ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا، جس پر سیکرٹری صحت سارا اسلم نے ان کو پنجاب بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ وزیر اعظم صحت اقدامات کے تحت اٹک، DG خان، جھنگ، قصور، میاں والی، راجن پور، لودھرا اور چنیوٹ کے اضلاع کے سرکاری ہسپتالوں کے حالات بہتر کیے جا رہے ہیں۔
تمام جاری ترقیاتی منصوبوں کے مکمل ہونے کے بعد پنجاب کی عوام کو صحت کے شعبے میں شاندار اور جدید طبی سہولیات میسر آ سکیں گی۔ عوام کو ان کی دہلیز پر صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور اعجاز عالم اگسٹن نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے دوران حکومت پنجاب کی جانب سے 6 کروڑ سے زائد کے فنڈ تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ حکومت پنجاب مصیبت کی اس گھڑی میں عوام کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہے۔ اسمبلیز آف گاڈ چرچ میں پاک مشن سوسائٹی کی جانب سے سادہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 28 مستحق خاندانوں میں فی کس 20,000 کے چیک تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر اقلیتی امور اعجاز عالم اگسٹن نے کہا کہ حکومت پنجاب مصیبت کی اس گھڑی میں عوام کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے 6 کروڑ سے زائد کے فنڈ تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ آج کی تقریب پر پاک مشن سوسائٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ڈائریکٹر صحت گلگت ریجن ڈاکٹر شکیل احمد نے کہا کہ گلگت بلتستان میں کورونا کی صورتحال کنٹرول میں ہے۔ سیاحوں اور ملک کے دیگر حصوں سے آنے والے مسافروں کی آمد میں اضافے سے خطرات بہت زیادہ ہے۔ اس لیے حکومت نے سیاحوں اور مسافروں کو گلگت بلتستان میں داخلے کے لیے کورونا نیگیٹو رپورٹ ساتھ لانے کی شرط رکھی ہے۔ منگل کو یہاں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ 50 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے بھی آج سے کورونا ویکسین لگانے کا عمل شروع کیا جا رہا ہے۔ ویکسین لگانے کا طریقہ کار آسان کر کے اب اپنا شناختی کارڈ ساتھ لے جانے والوں کو بھی ویکسین کیا جا رہا ہے۔ اب عوام موبائل میسج کا انتظار نہ کریں۔ ڈاکٹر شکیل احمد نے کہا کہ ویکسین مہم کو کامیاب کرنے کے لیے علاقے کے علماء اور دیگر ذمہ داران اپنا کردار ادا کریں۔ کورونا ویکسین بھی دیگر حفاظتی ویکسین کی طرح صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کر کے ہی ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ملتان علی شہزاد کی ہدایت پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے SOPs اختیار نہ کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا رہی ہے۔ کارروائی کے دوران 2 افراد گرفتار، 5 کے خلاف مقدمہ درج اور 1 دکان کو سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 80,000 روپے سے زائد جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ کورونا SOPs نظر انداز کرنے پر 9 بسوں کو چالان کیا گیا اور ان کے مالکان پر 21,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ کارروائی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا فیصل شہزاد نے کالعدم تنظیم کی جانب سے پرتشدد مظاہروں میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ جان و مال اور سرکاری املاک کی حفاظت کرنے والے افسران اور جوان محکمہ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ پرتشدد مظاہروں میں زخمی ہونے والے اہلکاروں کو نقد انعامات اور تعریفی سرٹیفکیٹس دینے کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عوام کے جان و مال اور سرکاری املاک کی حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہونے والے افسران اور جوان ہمارا فخر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زخمی افسران اور نوجوانوں کا ذمہ داری سے علاج معالجہ کروائیں گے۔ تعریفی سرٹیفکیٹس دینے والے میں سب انسپکٹر جاوید خان، ASI محمد اکرم، کانسٹیبل زہیب اور کانسٹیبل عاقب شامل ہیں۔ خبر ملتان سے، جہاں کمشنر جاوید اختر محمود ممبران قومی اسمبلی نے رمضان بازار کا دورہ کیا۔ کمشنر نے صارفین سے اشیاء خوردونوش کے معیار اور قیمتوں کے بارے میں دریافت کیا اور مختلف سٹالز پر اشیاء کے معیار، ناپ تول کے پیمانے کو بھی چیک کیا۔ کمشنر ملتان نے کہا کہ ڈویژن میں 23 ضلع ملتان میں 11 رمضان بازار مکمل فعال کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے حکم پر رمضان بازاروں میں 13 اشیاء ضروریہ پر 25% سبسڈی دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان بازاروں میں عوام کا رش حکومتی پالیسی پر اعتماد کا اظہار ہے۔ ممبران قومی اسمبلی نے کہا حکومت پنجاب کی جانب سے اربوں روپے کی سبسڈی کے ثمرات عوام تک پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ماہ سیام میں کنٹرول کے بارے میں حکومتی SOPs پر عمل درآمد ضروری ہے۔ ناروال سے خبر شامل کریں، جہاں سبزی اور فروٹ منڈی میں قیمتوں کے معیار اور نیلامی کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر ظہیر حسن نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید اکبر علی شاہ کے ہمراہ صبح سبزی فروٹ منڈی کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے مارکیٹ کمیٹی کے حکام کو ہدایت کی کہ لوگوں کو صاف ستھری اور تازہ سبزیوں کی فراہمی کو ہر صورت ممکن بنایا جائے۔ نیلامی کے دوران لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف کی فراہمی کو پیش نظر رکھا جائے۔ انہوں نے بالخصوص منڈی میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی سختی سے ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر حسن نے سستا رمضان بازار کا بھی دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے رمضان بازار میں آٹا، چینی سمیت دیگر سٹالز کا جائزہ لیا اور متعلقہ سٹاف کو کورونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی غیر معیاری خوراک تیار کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں، ملتان اور مضافاتی علاقوں میں کئی فوڈ یونٹس کی چیکنگ کی گئی۔ کارروائیوں کے دوران 95 فوڈ یونٹس کو بہتری نوٹسز جاری کیے گئے۔ 510 لیٹر غیر معیاری سوڈا واٹر، 180 لیٹر رینسڈ آئل، 60 کلو ایکسپائرڈ مٹھائی طلب کر دی گئی ہے۔ DG فوڈ اتھارٹی رفاقت علی نسوانہ نے کہا کہ خوراک کا معیار بہتر بنانے کے لیے مسلسل کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں اور ملاوٹ سے پاک خالص خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے۔ دوسری جانب ملتان میں چینی کی گراں فروشی میں ملوث مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کارروائی کے دوران چینی 85 روپے فی کلو سے زائد قیمت پر فروخت کرنے پر 4 دکاندار موقع پر گرفتار، 8 کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ گراں فروشوں کو 2,04,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ مقررہ قیمت سے زائد نرخ وصول کرنے پر ایک دکان سے چینی کی 100 بوریوں بھی
قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ قبضے میں لی گئی چینی گلگشت اور ممتاز آباد میں سٹال لگا کر فی کلو 85 روپے کے حساب سے شہریوں کو فروخت کر دی گئی ہیں۔ کارروائی کے دوران 183 دکانوں پر نرخ چیک کیے گئے، جن میں سے 73 دکاندار زائد قیمت پر چینی کی فروخت میں ملوث پائے گئے۔ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ضلع بھاولپور، جو تاریخی محلات اور قلعوں کے لیے ملک بھر میں مشہور ہے، ان محلات میں نور محل کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ محل 1872 میں نواب عدنان عباسی چہارم نے اپنی ملکہ کے لیے تعمیر کروانا شروع کیا تھا، جو 3 سال کے عرصے میں 1875 کو مکمل ہوا۔ اس محل کی مزید کیا خاص بات ہے، بتا رہے ہیں گل حماد فاروقی اپنی اس رپورٹ میں۔ جنوبی پنجاب میں سابقہ ریاست بہاولپور اپنی تاریخی محلات اور قلعوں کے لیے ملک بھر میں مشہور ہے۔ ان محلات میں نور محل کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ محل 1872 میں نواب عدنان عباسی چہارم نے اپنی ملکہ کے لیے تعمیر کروانا شروع کیا تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ نواب عدنان عباسی کی زوجہ اس محل میں صرف ایک رات رہی اور یہاں رہنے سے اس لیے انکار کیا کہ انہوں نے محل کے چبوترے سے متصل قبرستان کا منظر دیکھا تھا۔ ہنان نامی انجینئر نے اس محل کی ڈیزائن تیار کی تھی۔ اس محل میں استعمال ہونے والے میٹیریل اور فرنیچر انگلینڈ اور برطانیہ سے منگوایا گیا تھا۔ یہ محل 3 سال کے عرصے میں 1875 کو مکمل ہوا تھا۔ نور محل 44,600 مربع فٹ پر محیط ہے۔ اس محل میں 32 کمرے ہیں اور 14 کمرے زیر زمین واقع ہیں، جن میں 6 برآمدے اور 5 مینار بھی شامل ہے۔ نور محل اسلامی طرز تعمیر کی بہترین شاہکار ہے۔ نواب محمد بہاول خان پنجم نے 1906 کو اس محل میں مسجد کا بھی اضافہ کیا۔ 1956 کو جب ریاست بہاولپور پاکستان میں مدغم ہوا تو اس محل کو محکمہ اوقاف نے قبضے میں لے لیا۔ 1971 کو یہ محل پاکستان فوج کو حوالہ کیا گیا، جو تاحال ان کے پاس ہے۔ اس محل کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے سیاح آتے رہتے ہیں۔ اس وقت ہم بہاولپور میں موجود ہیں اور بہاولپور کی یہ ایک ریاست تھی اور اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، اور اس نور محل کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اور نور محل جو ہے، یہ جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں بہاولپور میں، ان کو جو سب سے زیادہ جو پلیسز فیسینیٹ کرتی ہیں، ان میں سے ون آف دا نور محل۔ اور نور محل کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارے پاس بہاولپور کے اندر جو فارن ٹورسٹ آتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ جو عمارت ہے اور اس کی جو اس وقت بھی اپنی اصل حالت کے اندر موجود ہے، جو کہ کئی چیزوں کو آنے والوں کو جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہاں کے لوگوں کا جو تہذیب تھی، یہاں کے لوگوں کی جو اسپیشلی عمارت کے حوالے سے، کیونکہ آپ جب بھی کسی کی عمارت میں داخل ہوتے ہیں، کسی کا محل میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ کو اس کے ذوق کا پتہ چلتا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے شعبۂ مطالعہ پاکستان کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر آفتاب حسین گیلانی بہاولپور کو ایک تاریخی شہر قرار دیتے ہیں۔ بہاولپور جیسے کہ 1727 سے اس ریاست کی بنیاد اس وقت پڑی جب سقوط بغداد کے بعد عباسی خاندان کے لوگ وہاں سے مائیگریٹ ہو کر پہلے مصر اور مصر سے پھر یہاں پہ سندھ پہ آئے، اور سندھ پہ پھر داؤد پوترا فیملی کو نواب حیات اللہ خان ترین نے اچ شریف کے گیلانی اور بخاری مخادیم کے کہنے پر چودھری کا علاقہ تفویض کیا، اور سن 1727 سے ریاست بہاولپور کی جو ہے بنیاد رکھی گئی، اور 1947 تک قیام پاکستان تک یہ ریاست 220 سال کی اس کی اپنی تاریخ ہے رہی، اور یہاں پر 12 نوابین ہیں جن کے ٹائٹل صادق اور بہاول تھے، انہوں نے سرو کیا۔ ان میں سے 5 نوابین سر صادق کے نام سے اور 5 بہاول کے نام سے تھے۔ 2 نوابین نے، تیسرے اور 8ویں نواب نے یہ ٹائٹل نہیں لیا تھا۔ 150 سال پرانا یہ محل اسلامی طرز تعمیر کی بہترین عکاسی کرتی ہے، جو نہ صرف ہمارے مصنوع کی یاد ہمیں دلاتا ہے، بلکہ جدید دور میں تعمیراتی کام سے وابستہ افراد اور ان کمپنیوں کے لیے بھی سبق آموز نمونہ ہے۔ اس کی تعمیراتی کام نہایت ایمانداری سے ہوئی تھی، یہی وجہ ہے کہ ابھی تک یہ محل اپنی اصلی حالت میں کڑی ہے۔ گل حماد فاروقی، APP نیوز، بہاولپور۔ دورہ زمبابوے کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم نے ہرارے میں ٹریننگ کا آغاز کر دیا ہے۔ 3 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا T20 میچ کل کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ نے اس کی تیاریوں کا بھرپور انداز میں آغاز کر دیا ہے۔ کھلاڑیوں نے ہرارے میں فزیکل ٹریننگ کے ساتھ بیٹنگ اور بالنگ کی پریکٹس کی۔
जिम्बाब्वे की टीम भी तैयारियों में मसरूफ़ है। सीरीज़ का दूसरा T20 मैच 23 जबकि तीसरा 25 अप्रैल को खेला जाएगा, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होंगे। इसके बाद 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ भी होंगी। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शमाल मशरकी बलूचिस्तान, बलाई सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला बरलूद रहने का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा है, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पोटोहार, जनूबी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई है। खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।